अस्सलाम वालेकुम। नजूम स्टूडियो से रज़ा अस्करी आपका अपना एस्ट्रोलॉजर आपसे मुखातिब है। आज हम बात करेंगे बुर्ज कौस के हवाले से। कौस सैजिटेरियस वालों के लिए 20 मई से 21 जून तक ये महीना कैसा रहेगा। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अगर आपने अब तक हमारी कोई पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो यहाँ मैं आपको प्लेलिस्ट के लिंक शेयर कर दूंगा। आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पुरानी और नई वीडियोस दोनों देखने को मिल सके। बढ़ते हैं हम वीडियो की जानिब। कौस सैजिटेरियस वालों के हवाले से बात करेंगे। सैजिटेरियस वालों के लिए 20 मई से लेकर 21 जून तक शम्स का जो ट्रांजिट हो रहा है वो बुनियादी तौर पर उनके 7वें घर जौज़ा में हो रहा है। कौस वालों के लिए ये ट्रांजिट कैसे असरात मुरतब करेगा, इसके हवाले से अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, शम्स की अगर मैं बात करता हूं तो शम्स आपके जायचे के 9वें घर का मालिक सितारा है, और 9वें घर का मालिक सितारा जब 7वें घर में कयाम करता है तो ये किस्मत के हवाले से आपको बेहतरीन असरात दे रहा होता है। यहाँ पर इस हवाले से भी आपको अच्छे असरात मिलेंगे कि शम्स 9वें घर का मालिक होकर जब 7वें घर में कयाम करता है तो आपके पार्टनरशिप के मामलात को, अज़दवाजी मामलात को, किस्मत के मामलात को बेहतर करता है। इसके साथ साथ यहाँ शम्स बराह रास्त आपकी समाज और मुआशरे में इज़्ज़त अफजाई और बेहतरी के हवाले से अपने असरात मुरतब करता है। अज़दवाजी मामलात के हवाले से, शराकती मामलात के हवाले से, समाजी मामलात के हवाले से यहाँ पर आपको बेहतरीन असरात शम्स के इस ट्रांजिट की वजह से मिलेंगे। ताहम यहाँ पर आपको सिर्फ अगर एहतियात करनी है तो आपके अंदर एक गुस्सा या अना या एक गरूर की सी कैफियत अगर पैदा हो रही हो तो बराए मेहरबानी उसको मत पैदा होने दीजिएगा। कोशिश करें, इसलिए कि गुरूर, अना न तो खुदा को पसंद है और न ही खुदा की कोई मखलूक इसे पसंद करती है। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, आपको खुद भी किसी का गुरूर पसंद नहीं होगा, इसलिए बेहतर है कि मगरूर ना हुआ जाए। स्यारगान की गर्दिश के हवाले से बात करते हैं। ज़ोहरा का ट्रांजिट आपके जायचे के 7वें घर में होने जा रहा है। ज़ोहरा आपके जायचे में 6ठे घर और 11वें घर का मालिक सितारा है। ये मिक्स असरात मुरतब कर रहा होता है। इस हवाले से मिक्स असरात मुरतब कर रहा होता है कि 11वां घर तो बुनियादी तौर पर आपका बैतुल उम्मीद है, जहाँ से आपको अपने काम, कारोबार, दोस्त सहबाब और दीगर मामलात में उम्मीदें होती हैं। उन उम्मीदों की तकमील के हवाले से यहाँ पर बुनियादी तौर पर ज़ोहरा अपना किरदार अदा कर रहा होता है। ज़ोहरा का 7वें घर में दाखिल होना और औज की कैफियत से दो चार होना, ज़ोहरा को बुर्ज जौज़ा में औज होता है, और यहाँ 7वें घर में ज़ोहरा जब औज याफ्ता होगा तो ये आपकी साख में, आपकी इज़्ज़त में, वक़ार में, शख्सियत में, समाजी और माशरती मकाम में बेहतरी के हवाले से अपने असरात आप पर मुरतब करेगा। ऐसे तमाम शादीशुदा अफराद जिनके आपस के मियाँ बीवी के मामलात या उनके कपल्स के मामलात में किसी किस्म की कोई रंजिश, खलिश या कोई ऐसा मसला मौजूद हो तो उस हवाले से यहाँ पर ज़ोहरा अपना किरदार अदा करता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, ज़ोहरा की ये मौजूदगी आपकी शादी ब्याह की कोशिशों के हवाले से और शादीशुदा जोड़ों के अंदर मौजूद नाराज़गियाँ ख़त्म करने के हवाले से अच्छे असर देगी। इसके साथ साथ
شراکتی کاروبار اور شراکتی معاملات سے منسلک لوگوں کو بھی یہاں شراکت داروں کی طرف سے اچھائی کا، پذیرائی کا، کامیابی کا سامنا ہوگا۔ نئی انویسٹمنٹ، نئی سرمایہ کاری اگر آپ اپنی شراکتی بیسس پہ لینا چاہتے ہیں تو یہاں لے سکتے ہیں۔ مشتری 26 تاریخ کو آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر جوزہ میں داخل ہو جائے گا، اور 26 تاریخ کو جب یہاں پر مشتری داخل ہوگا تو یاد رکھ لیجئے گا مشتری کا یہ قیام 7ویں گھر میں آپ کے لیے بہت اچھے اثرات مرتب کرنے جا رہا ہے۔ 7ویں نشست اگر ہم مشتری کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یاد رکھ لیں 7ویں نشست مشتری کے اوج کی نشست ہوتی ہے، اس طرح سے کہ مشتری کو 7ویں گھر میزان کے اندر اوج ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بھی کسی بھی شخص کے ذائچے کے 7ویں گھر میں مشتری موجود ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے اوج کی کیفیات لے کے آتا ہے، اس کی عزت وقار، اس کی شخصیت میں بہتری لے کے آتا ہے۔ تو یہاں مشتری 26 مئی سے لے کے 26 مئی 2024 سے لے کر جون 2025 تک ایک سال چند ہفتے کے لیے قیام کرے گا۔ اس قیام کے درمیان میں آپ ایسے تمام قوس افراد جن کی شادیاں نہیں ہو سکی ہیں، ایسے لڑکے یا لڑکیاں جن کی شادی میں رکاوٹیں موجود ہیں، وہ اگر یہاں پر کوشش کریں تو ان کی رشتے بھی ہو جائیں گے، شادی بھی ہو جائے گی، اور ایک کامیاب شادی یہاں پر کرنے کے حوالے سے یہ پورا سال آپ کو بہترین اثرات مرتب کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا زہرہ اور مشتری یہ دونوں یہاں 17 جون تک تو زہرہ موجود رہے گا، اور 17 جون تک زہرہ اور مشتری کا یہاں پہ دونوں کا 7ویں گھر میں موجود رہنا ازدواجی معاملات، منگنی، نسبت، شادی بیاہ کے حوالے سے سیجیٹیریس سے منسلک لڑکے یا لڑکیاں جو رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کو کامیابیاں دے گا۔ عطارد یہاں پر آپ کے 7ویں گھر میں 3 تاریخ کو داخل ہو جائے گا۔ 7ویں گھر کا مالک جب 7ویں گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ مزید بہتری لے کے آتا ہے۔ یہاں پر یاد رکھیے گا یہ عطارد کا قیام زہرہ کا، مشتری کا، شمس کا، یہ 4 ستاروں کا قیام آپ کے 7ویں گھر میں آپ کے ازدواجی معاملات کے لحاظ سے شادی کی کوششوں میں اگر کسی قسم کی آپ کو ناکامیاں رہی ہیں تو اب نہیں رہیں گی۔ آپ پوری کوشش کریں، پوری ایفرٹس کریں، خصوصاً ایسی لڑکیاں جن کی عمر میں بڑھ گئی ہو اور ان کی شادی نہ ہوئی ہو، ان کے لیے یہ دن کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ وہ یہاں پر اپنی کوشش کریں گی تو انشاءاللہ ان کی شادی ہو جائے گی۔ یہاں پر عطارد 7ویں گھر میں آپ کی شراکتی، ازدواجی اور دیگر معاملات کے حوالے سے بہت بہتر اثرات مرتب کرے گا۔ آپ کے کاروبار میں بھی بہتری لے کے آئے گا، چونکہ یہ 10ویں گھر کا مالک ستارہ بھی ہے، اور 10ویں گھر کا مالک ستارہ جب آپ کے 7ویں گھر میں آتا ہے تو ایسے تمام کاروباری افراد جو کسی بھی طرح سے اپنے کاروبار کو وسعت دینا چاہ رہے ہوں تو سرمایہ کاری کے لیے یہاں نئے پارٹنرز کی تلاش بھی کر سکتے ہیں، اور نئے پارٹنرز کے ساتھ اگر معاہدے کرنا چاہتے ہوں تو یہ دن آپ کے لیے بہت اچھی حیثیت کے حامل ہے۔ 9 تاریخ کو مریخ آپ کے ذائچے کے 6 گھر میں داخل ہو جائے گا۔ مریخ جو آپ کے ذائچے میں 12ویں گھر کا مالک ستارہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریخ آپ کے ذائچے میں 5ویں گھر کا مالک ستارہ ہے۔ 5ویں گھر کا مالک ستارہ جب 6 گھر میں ہو یا 12ویں گھر کا مالک ستارہ 6 گھر میں ہو تو آپ کو ایسے تمام ملازمت کرنے والے افراد کو اپنے ورک پلیس پر، اپنی ملازمت کی جگہ پر، خواہ وہ دفتر میں ہو، فیکٹری میں۔ 9 جون کو مریخ آپ کے ذائچے کے 6 گھر میں داخل ہو جائے گا۔ مریخ جو آپ کے 5ویں اور 12ویں گھروں کا مالک ستارہ ہے، یہاں جب 6 گھر میں داخل ہوگا تو آپ کو اپنے خفیہ دشمنوں، حاسدوں اور منافقوں پر خاص نظر رکھنی ہوگی۔ ایسے تمام افراد جن کو آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کی خوشیوں میں خوش نہیں ہوتے ہیں، ان پر تو آپ نے لازمی نگاہ رکھنی ہے۔ باقی ایسے تمام افراد جن کو آپ نہیں جانتے اور وہ آپ سے منافقت
کرتے ہیں یا حسد رکھتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے یہاں پر آپ کو گوشت یا کلیجی کا صدقہ 6-7 ہفتے تک دینا چاہیے، کیونکہ یہاں مریخ چھٹے گھر میں آپ کو کسی بھی طرح منافقین کی طرف سے حسد یا منافقت کر کے نقصان پہنچانے کے حوالے سے اپنے اثرات مرتب کرے گا۔ ایک چیز یہاں آپ کو اور بتاتا چلوں، چونکہ یہ 12ویں گھر کا مالک ہے اور چھٹے گھر میں آ رہا ہے، اور چھٹے گھر میں اس کی کیفیت کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، تو بعض خفیہ دشمن کھل کر آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو اپنے تمام معاملات پر نظر بھی رکھنی ہے، اور نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کوشش بھی کرنی ہے کہ کوئی ایسا دشمن اگر آپ کے سامنے آئے تو آپ دشمنی میں پڑنے کے بجائے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کیجیے گا، بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑے یا تلخیوں میں اضافہ کریں۔ 17 تاریخ کو زہرہ اور عطارد آپ کے ذائچے میں 8ویں گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ 8ویں گھر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی یہاں پر زہرہ کا اور عطارد کا قیام مکس نتائج دے گا آپ کو، اس لیے کہ زہرہ آپ کے ذائچے میں 11ویں گھر کا مالک ہے، عطارد آپ کے ذائچے میں 10ویں اور 7ویں گھروں کا مالک ہے۔ تو یہاں دوست احباب، شراکت دار، کاروباری لوگ اور کاروباری رفقا، آفس کولیگس، یہ ان محور یہاں پر آپ کے اس ستاروں کی وجہ سے آپ کے ارد گرد ہوگا۔ 8واں گھر فائنینشل لاسز کا بھی ہے۔ کاروباری افراد کو یہاں پر کسی بھی قسم کے نقصانات کے حوالے سے محتاط رہنا چاہیے۔ یہاں 8ویں گھر سے ہم قرضوں کی ادائیگی کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو 10ویں گھر کا مالک ستارہ جب 8ویں گھر میں آتا ہے تو ممکن ہے کہ کاروباری حضرات کو یا ملازمت پیشہ افراد نے اگر کوئی قرض لے رکھا ہے تو ان کو قرضوں کی وصولی کے حوالے سے یا قرضوں کی ادائیگی کے حوالے سے یہاں پر دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ قمر جو آپ کے ذائچے میں 8ویں گھر کا مالک ستارہ ہے اور آپ کے 12ویں گھر کے اندر اسے وبال ہوتا ہے، قمر تر عقرب، یاد رکھیے گا برج قوس والوں کے حوالے سے یہ بڑا عجیب و غریب سا ایک کمبینیشن بنتا ہے۔ 8واں گھر آپ کے خوف کا بھی ہوتا ہے، آپ کے نقصانات کا بھی ہوتا ہے، لاسز کا بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پارٹنرز کا بھی ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ قوس والوں کو بعض افراد ان کے دوست ہی ان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، کوئی غیر بندہ ان کی ٹانگیں نہیں کھینچ رہا ہوتا، تو آپ کو اپنے دوست احباب پر، اپنے منافق اور اس قسم کے مطلب رکھ دوستوں پر ضرور نظر رکھنی ہے، جو وقت پڑنے پر آپ کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں۔ قمر تر عقرب اس مہینے 2 مرتبہ ہوگا، 21 مئی سے 23 مئی کے درمیان اور 17 جون سے 19 جون کے درمیان۔ ان دنوں میں آپ کو اپنی صحت، روپیہ، پیسہ اور دیگر معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہ کر وقت گزارنا ہے۔ سیارگان کی نظرات کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو 23 تاریخ کو زہرہ کا اور مشتری کا کران آپ کے ذائچے میں آپ کے چھٹے گھر میں آخری درجات پہ ہوگا۔ ملازمت اور اس میں بہتری تو آئے گی ہی، لیکن اس کران کا اثر آپ کے 7ویں گھر پر بھی ہوگا، آپ کے چھٹے گھر پہ بھی ہوگا، کیونکہ یہاں پر جو مشتری کا محیط ہے اور مشتری کا جو ایک دائرہ عمل ہے وہ چھٹے گھر پر بھی ہے اور 7ویں گھر پر بھی ہے، تو یہاں آپ کو اپنی جاب کے حوالے سے، شراکتی معاملات کے حوالے سے، سماجی معاشرتی معاملات کے حوالے سے اچھی کامیابیاں ملیں گی۔ 23 تاریخ کو مشتری اور نیپچون آپس میں تسدیس کی نگاہ بنائیں گے۔ مشتری جو آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں ہے اور نیپچون جو آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں ہے۔ چوتھے اور چھٹے گھروں میں بننے والی یہ تسدیس گھریلو ماحول میں بہتری کا باعث بھی بنے گی، تاہم یہاں پر آپ کے جو رشتے ہیں، قریبی رشتے، خالہ، ماموں اور اس طرح کے جتنے بھی آپ کے رشتے ہیں، ان کی طرف آپ کو رجحان غالب آ سکتا ہے۔
اور یہ یاد رکھیے گا پراپرٹی کے معاملات میں یہاں آپ کو بہت محتاط رہ کر ان دنوں کوئی سودا کرنا ہے. سودا ہوگا تو آپ کے فائدے کا ہی، لیکن یہ سودا طول پکڑ سکتا ہے، ڈیلے ہو سکتا ہے، یا رقم کی وصولی کے حوالے سے آپ کو یہاں تاخیر کا سامنا ہو سکتا ہے. 25 تاریخ کو زہرہ اور پلوٹو کی آپس میں تسلیس بنے گی. زہرہ جو آپ کے زائچے میں 7ویں گھر میں ہوگا، اور پلوٹو جو آپ کے زائچے کے تیسرے گھر میں ہوگا. تیسرے اور 7ویں گھروں میں بننے والی یہ تسلیس آپ کے تعلقات میں بہتری بھی لائے گی. آپ کے بہن بھائی، کزنز، قریبی تعلقات، قریبی رشتہ داروں کے درمیان کوئی گیدرنگ بھی ہو سکتی ہے، کوئی تقریب بھی ہو سکتی ہے، یا ان کے ساتھ مل کر کے آپ کہیں آؤٹنگ کا پروگرام بھی بنا سکتے ہیں، سیر و سیاحت کا بھی پروگرام بن سکتا ہے. رشتوں، نسبت اور منگنی کی حوالے سے اگر ہم اس نظر کو دیکھتے ہیں تو 5ویں گھر کو بھی ہم دیکھیں گے، اور 5ویں گھر کا مالک آلریڈی تو کہ اس وقت 5ویں گھر میں موجود ہے، تو یہاں پر منگنی یا شادی کے حوالے سے اگر کوئی کوششیں کرتے ہیں تو قوس افراد کو اس حوالے سے بھی کامیابیاں ملیں گی. عطارد یہاں پر 27 تاریخ کو زحل کے ساتھ تسدیس کی نظر بنائے گا. زحل جو آپ کے زائچے کے 4تھے گھر میں ہے، عطارد جو آپ کے زائچے کے 6ٹھے گھر میں ہے. یہ بھی پراپرٹی کے حوالے سے، گھریلو ماحول کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے بہت اچھی نظرات بنیں گی. 31 مئی کی بات کرتا ہوں تو عطارد اور یورنس کا کران بنیادی طور پر آپ کے 6ٹھے گھر میں ہو رہا ہے. جاب کے متعلق، جاب سے منسلک آپ کو اچانک کوئی خبر مل سکتی ہے، چونکہ یہاں عطارد آپ کے 10ویں گھر کا مالک ستارہ بھی ہے، اور 10ویں اور 7ویں گھروں کا مالک ستارہ جب 6ٹھے گھر میں قیام کرتا ہے تو پارٹنرز کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، ملازمت کے حوالے سے آپ کو اچھی خبریں سننے کو مل سکتی ہیں. اگر ان دنوں میں آپ کو پروموشن یا ترقی کے لحاظ سے کوئی خبر ملتی ہے تو یہ بعید نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر مشتری کی موجودگی اور دیگر چارگان کی موجودگی اچھی خبروں کے حوالے سے نہایت اچھے اثرات مرتب کر رہی ہے. مشتری اور پلوٹو کی تسلیس، یہ تسلیس اس ماہ میں 14-15 دن آپ پر اثر انداز ہوگی. پلوٹو آپ کے تیسرے گھر میں، مشتری آپ کے 7ویں گھر میں. کم و بیش 26 مئی سے لے کے جون کی 9-10 تاریخ تک آپ کو اس تسلیس کے اثرات ملیں گے. تعلقات میں بیش بہا اضافہ ہوگا، سفرات بھی کر سکتے ہیں تحقیق کے لحاظ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ فیلڈ ورک سے منسلک ہیں اور ان 14-15 دنوں میں اگر آپ اپنی فیلڈ میں بہترین کوششیں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو یقین کر لیجیے گا کہ آنے والا وقت آپ کا ہوگا کامیابیاں سمیٹنے کے لیے. یہاں پر آپ کو بنیاد رکھنی ہے، کوششیں کرنی ہے، اور یہ بنیاد اور یہ کوششیں آگے چل کر آپ کے لیے بہتر اثرات مرتب کرنے والی ہیں. عطارد کا اور نیپچون کا آپس میں تسدیس بنانا یہ 2 جون کو ہوگا، اور 2 جون کو بننے والی یہ تسدیس آپ کے زائچے کے 4تھے اور 6ٹھے گھروں میں بنے گی. یہ بھی صحت، سلامتی اور والدین اور دیگر اہل خانہ کے حوالے سے اچھے معاملات دیکھنے کو ملیں گے. 4 تاریخ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو زہرہ اور راہو آپس میں تسدیس بنائیں گے، اور یہ تسدیس آپ کے زائچے کے 7ویں گھر میں اور 5ویں گھر میں بنے گی. اگر قوس افراد کی زندگی میں کوئی پیار، محبت، چاہت ان دنوں میں داخل ہوتی ہے تو کبھی امکان ہے کہ آپ کا رجحان کسی اور صنف مخالف کی طرف محبت کے لحاظ سے بڑھ سکتا ہے. اسٹاک مارکیٹ، شیئر مارکیٹ، انعامی اسکیمیں، لاٹری کے حوالے سے یہ دن خاصے اچھے ثابت ہونے جا رہے ہیں. آپ کو روپیہ پیسہ کے حصول کے حوالے سے اس تاریخ کو کی گئی کوششوں میں مثبت اثرات ملیں گے، مثبت خبریں ملیں گی، اور بہت سارا روپیہ پیسہ آپ ان تاریخوں میں حاصل کر سکتے ہیں. 3 سے 5 تاریخ تک کمر کا شرف بھی ہوگا، اور کمر کا یہ شرف بنیادی طور پر آپ کے زائچے کے 6ٹھے گھر میں ہوگا. 6ٹھے گھر میں ہونے والا کمر کا یہ شرف
آپ کے معاملات میں بہتری کے حوالے سے بہت زیادہ اچھے اثرات مرتب کرنے والا ہے۔ 4 تاریخ کو قمر کا اور زہرہ کا قران ہوگا، اور زہرہ یہاں پر آپ کے 7ویں گھر میں غروب ہو جائے گا، ایک دن کے بعد طلوع ہو جانا ہے۔ 8 تاریخ اور 9 تاریخ کو زہرہ اور شمس زحل کے ساتھ تربیع بنائیں گے۔ زہرہ اور شمس 7ویں گھر میں ہے، جبکہ زحل آپ کے ذائچے کے 4تھے گھر میں ہے۔ یہ تربیع اہل خانہ کے درمیان کسی قسم کی عارضی رنجش کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر آپ پراپرٹی سیل کرنا چاہ رہے تھے یا لینا چاہ رہے تھے تو اس کے حوالے سے جو آپ نے کوششیں کی ہیں، جو ایفرٹس کیے ہیں، ان میں آپ کو ناکامی کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کیے گئے سودے منسوخ ہو جائیں، یا اس میں تاخیر آ جائے، یا التوا آ جائے۔ تو اس حوالے سے آپ کو ذہنی طور پر یہاں کوئی بھی کام کرنا ہے اس کو ڈاکومنٹیشن یا دستاویزی ثبوت کے ساتھ کیجیے گا، تاکہ آپ کو کل کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ 9 تاریخ کو عطارد اور راہو کی آپس میں تسدیس بنے گی۔ عطارد اور راہو کی یہ تسدیس بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے 7ویں اور 5ویں گھروں میں بنے گی۔ منگنی، شادی، بیاہ اور نسبت طے کرنے کے حوالے سے یہ بہت اچھے ایام ہیں۔ پیار محبت کے حوالے سے یہ بہت اچھے ایام ہیں۔ 11 تاریخ کو مریخ اور پلوٹو کی تربیع بنے گی۔ مریخ جو آپ کے ذائچے کے 6 گھر میں موجود ہے، اور پلوٹو جو آپ کے ذائچے کے 3 گھر میں موجود ہے۔ تیسرے اور 6 گھر میں موجود یہ تربیع آپ کے تعلقات میں اختلافات پیدا کر سکتی ہے، خصوصاً ایسے تمام افراد جو ملازمت کر رہے ہیں یا کام کاروبار کر رہے ہیں، ان کو اپنے ورک پلیس پر کسی بھی قسم کے اختلافات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ 2، 3، 4 تاریخوں کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ محتاط رہ کر گزارنا ہے، اور اگر کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا یا تلخی آفس میں یا کام کی جگہ پر آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ یہاں پر 14 تاریخ کے حوالے سے بات کروں گا تو شمس کا اور عطارد کا آپس میں قران ہونے جا رہا ہے۔ شمس اور عطارد کا یہ قران آپ کے 7ویں گھر میں ہوگا۔ عطارد یہاں ایک دن کے لیے غروب ہو کر دوبارہ طلوع ہوگا۔ عطارد کا یہاں طلوع ہونا اور طلوع ہونے کے بعد تنظیمی مرکری کی ایک نظر بنانا، اس پر میں انشاءاللہ الگ سے آپ کو ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا 8 تاریخ، 7 تاریخ یا 8 جون تک۔ اس کے اوپر آپ ڈسکس کیجئے گا اور دیکھیے گا کہ اس حوالے سے پاکستان میں کوئی شخص بات نہیں کرتا ہے۔ بہت سے ایسٹرولوجر اس معاملے میں یا جانتے نہیں ہیں، اور اگر جانتے بھی ہیں وہ اس پر بات نہیں کرتے ہیں۔ 16 تاریخ کے حوالے سے بات کروں گا، زہرہ کا اور نیپچون کا تربیع بنانا۔ یہاں پر آپ کے 4تھے اور 7ویں گھروں میں بننے والی یہ تربیع اہل خانہ خصوصاً خواتین کے اندر کسی قسم کے اختلافات کو جنم دے سکتی ہے۔ 17 تاریخ کو زہرہ کا اور عطارد کا 8ویں گھر میں داخل ہو جانا بھی اسی ساتھ میں ہوگا، اور اسی دن 17 تاریخ کو قمر کا رکب بھی آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں ہوگا۔ اس لحاظ سے بھی آپ نے محتاط رہنا ہے۔ 20 تاریخ کو شمس اور نیپچون آپس میں تربیع بنائیں گے، اور یہ تربیع آپ کے 7ویں اور آپ کے 4تھے گھروں میں بننے جا رہی ہے، اور 7ویں اور 4تھے گھروں میں بننے والی یہ تربیع کسی بھی طور پر اچھی نہیں ہے۔ اپنے تعلقات کو، صحت کو، والدہ کی صحت کو، اہل خانہ کی صحت کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے گا، اور اگر خواتین میں کسی قسم کی کوئی ایسے معاملات درپیش ہوتے ہیں تو کوشش کیجیے گا کہ صلح صفائی کے ساتھ اپنے گھر میں ان معاملات کو لے کے چلیں۔ 21 تاریخ کے حوالے سے بات کروں گا تو عطارد اور مریخ کی آپس میں تسدیس بنے گی۔ عطارد اور مریخ کی یہ تسدیس بنیادی طور پر 8ویں اور 6 گھروں کے درمیان بننے جا رہی ہے۔ جاب کے حوالے سے اور ملازمت کے حوالے سے، قرضوں کی ادائیگی اور قرضوں کو ری شیڈیول کرنے کے حوالے سے یہ نظر خاصی اچھی اہمیت کی حامل ہوگی۔
ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹس میں ضرور دیا کیجیے. اپنے قوس افراد، ایسے تمام آپ کے دوست جو سیجیٹیریس ہیں، ان تک آپ ویڈیو لازمی شیئر کیجیے گا. اور اب تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے، بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجیے گا. ملیں گے انشاءاللہ ہفتے وار ویڈیو میں. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.